अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिम। सामीन मोहतरम, अज़ीज़ व क़रीब दोस्तों, बुज़ुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अब आप अहबाब के सामने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारक का एक पहलू ज़िक्र किया जाएगा। यूँ तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारक हर लिहाज से इंसान के लिए मशअल राह है। कुरान मजीद फुरकान हमीद नाती के लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मशअल राह है, बेहतरीन नमूना है। आका अलैहिस्सलाम की सीरत का जब मुताला किया जाए तो हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न अखलाक भी नज़र आता है, हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहादुरी भी नज़र आती है, हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मज़ाह भी नज़र आता है, हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सखावत अतम भी नज़र आती है, रहमतों और बरकतों का नुज़ूल भी नज़र आता है, आका अलैहिस्सलाम का जमाल भी नज़र आता है, आका अलैहिस्सलाम का जलाल भी नज़र आता है और आका अलैहिस्सलाम का कमाल भी नज़र आता है। ये सारी चीज़ें सीरत मुबारक अपने इहाते में लिए हुए है और दुनिया इंसान की कामयाबी की जितने मनाजिल और मरातिब हैं, सब जो है वो सीरत मुबारक के सामने सजदा रेज़ हैं। तो इसी सीरत मुबारक में से आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खल्क है। जैसा कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा गया, अम्मा जान बताएं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक मुबारक कैसे थे? तो अम्मा जान ने फरमाया, काना खल्कुहुल कुरान, के आपका जो अखलाक मुबारक वो मुकम्मल कुरान था, यानी कुरान मजीद जो है वो आपका अखलाक मुबारक जीता जागता जो है वो सबूत है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारक से आज आपके सामने जो है एक पहलू जो है बयान किया जाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सन 8 सन 9 इन दोनों मुख्तलिफ अकवाल हैं। ज़्यादा कवी को लिए कि सन 9 हिजरी के अंदर नजरान के ईसाई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद नबवी में आए और अपने किबला की तरफ मुँह करके नमाज़ें पढ़ने लगे। बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके उन्होंने नमाज शुरू कर दी। नमाज शुरू करने के बाद, नमाज अदा करने के बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में आते हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुख्तसराना एक मुनाज़रा होता है। तो नजरान के जो ईसाई थे, उनका जो वफ़द था और उनकी जो जमात थी, बकौल इब्न हशाम और दूसरी सीरत मुबारक के तहत, जैसे ज़ादुल माद हो गई, अल वफ़ा और दूसरी जो सीरत मुबारक की किताबें हैं, उनमें जो हैं वो 3 लोगों पर जो है 3 लोग ऐसे थे जो कि इस वफ़द की, इस जमात की नुमाइंदगी कर रहे थे। उनमें से एक का नाम अबू हारसा बिन अलकमा, ये ईसाइयों का पोपे आज़म था, यानी बड़ा जो है इनका पादरी था। दूसरा नंबर उहेब, जो इन लोगों का सरदार था, और तीसरा अब्दुल मसीह, ये सरदार आज़म यानी उहेब का नायब था। ये 3 लोग जो हैं, 3 शख्स जो है ये वफ़द की जमात की नुमाइंदगी कर रहे थे। अपने किबले की तरफ नमाज अदा करने के बाद ये आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आते हैं और कहते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनसे गुफ्तगू फरमाते हैं और कहते हैं कि तुम अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ, फलाह पा जाओगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो पहले, यही दावत आका अलैहिस्सलाम सबको फरमाया करते थे, जो पहले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुफ्तगू फरमाई, बुखारी मेरे हाथ में, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम लोग इस्लाम कबूल करके अल्लाह ताला के फरमा बरदार बन जाओ। इनका सरदार था, यानी जो पोपे आज़म था, उसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जवाबन कहा कि हम पहले ही अल्लाह ताला की बेत कर चुके हैं, हम अल्लाह ताला के फरमा बरदार बन चुके हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये मुनाजरा चल रहा है हुजूर का नजरान के ईसाइयों के साथ। आका अलैहिस्सलाम ने पहले उनको कहा कि तुम अल्लाह ताला के फरमा बरदार बन जाओ, और उन्होंने कहा कि हम पहले ही अल्लाह ताला के फरमा बरदार बन चुके हैं। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बात गलत है, इसलिए कि तुम जो है वो खिंजीर खाते हो, स्लेब की पुरसतिश करते हो और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है वो अल्लाह ताला का बेटा मान। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये बात तुम मत कहो कि तुम अल्लाह के फरमा बरदार बन चुके हो, इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुर्दार को, खिंजीर को और खून को हराम करार दिया और तुम खिंजीर खाते हो, लिहाजा तुम अल्लाह ताला के फरमा बरदार नहीं हो। तो ईसाइयों ने जवाबन कहा कि आप जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया, उन्होंने कहा कि आप जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम किस तरीके से गुस्ताखी करते हैं? उन्होंने कहा कि आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला का बंदा और रसूल समझते हैं, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो अल्लाह ताला के
اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اپنا عقیدہ انہوں نے ظاہر کیا۔ حضور نے فرمایا بے شک ہم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا ایک نبی اور اللہ تعالیٰ کے رسول تسلیم کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو عیسائیوں نے اپنی منطق چلاتے ہوئے کہا کہ جب آپ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے نبی اور آخر نبی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام عقل الکل، تمام جہانوں کے انسان، دانشور، فلاسفہ اور متکلمین کی عقل کے اگر کروڑ حصے بھی کیے جائیں، کروڑ حصے بھی ان کو جو ہے کیے جائیں تو ان کی پوری عقلیں جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کسی نبی کی عقل کے 1 کروڑویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ جب یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، تو اس سے ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً طور پر، الزامی جواب کے طور پر فرمایا جو اگر بغیر باپ کے پیدا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، ان کے تو والدین ہی نہیں تھے، تو بدرجہ اولا ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونا چاہیے۔ ایک الزامی جواب حضور نے فرمایا، الزامی جواب عیسائیوں کا منہ بند کرنے کے لیے۔ ابھی عیسائی خاموش ہو گئے، نبوت کے سامنے کس کی زبان چل سکے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز استدلال دیکھ کر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استنساق دیکھ کر عیسائیوں کی بولتی بند ہو گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مباہلے کی دعوت دی۔ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلیں آپ جو ہے اگر نہ اس راستے کو تسلیم کرتے ہیں نہ اس راستے کو تسلیم کرتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید ناطق کے چلتے ہیں، قرآن مجید کے سرورق کے اوپر، قرآن مجید و ناطق کے پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 61 کے اندر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص آپ کے ساتھ جھگڑتا ہے اس معاملے میں جس کا جو ہے علم آ چکا ہے، فقل تعالوا، پس آپ ان کو کہو کہ آؤ، ندعو ابنانا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وابناکم، اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، ونساءکم، اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی جانوں کو بلاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پس اللہ تعالیٰ جو ہے پر ہم لعنت ٹھہرائیں گے اللہ تعالیٰ کی جھوٹوں کے اوپر، جو شخص جھوٹ بولتا ہوگا ہم اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ٹھہرائیں گے۔ تو ابو حارثہ جو ان کا سب سے بڑا پادری تھا، پوپ اعظم تھا، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مباہلے کی دعوت قبول کی۔ بظاہر تو اس نے اپنی شیخی بگاڑتے ہوئے، اپنا سکہ بٹھاتے ہوئے مباہلے کی دعوت قبول تو کر لی، لیکن جب وہ اپنی قوم میں گیا، اپنے افراد میں گیا، اپنی جماعت میں گیا، عیسائیوں میں گیا، تو اس نے کہا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی مباہلہ مت کرنا، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں، اگر ان سے مباہلہ کیا تو پوری روئے زمین پر ایک عیسائی شخص بھی جو ہے زندہ محفوظ نہیں رکھ سکے گا، سب جو ہے عیسائیت اور نصرانیت ختم ہو جائے گی، روم ختم ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ختم ہو جائیں گے۔ یہ اس شخص نے، پوپ اعظم ابو حارثہ نے اپنی قوم میں جا کر عیسائیوں کو تبلیغ کی۔ بہرحال صبح کا سورج نکلا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسین کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے آئے۔ اب دیکھیں یہ وہ منظر ہے کہ پورا روئے زمین دیکھ رہا تھا، اور جب حق و باطل کا مارکا ہونے والا تھا پورا روئے زمین دیکھ رہا تھا، مباہلے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کن کو آگے لے کر آئے؟ اہل بیت کو آگے لے کر آئے۔ وہ کون تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف اور جتنی کتابیں ہیں احادیث کی، سیرت مبارکہ کی، جو کتابیں اٹھا لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ امام حسن جو ہے وہ آپ کی انگلی مبارکہ، انگشت مبارکہ پکڑ کر چل رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے چل رہے ہیں۔ جب عیسائیوں کی جماعت نے دیکھا، عیسائیوں کی جماعت کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ پریشانی سے ان کی پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگا اور وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا، ان کا پوپ اعظم جو پادری تھا ابو حارثہ، اس نے کہا خدا کی قسم محمد سے مباہلہ مت کرو، اس لیے کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ تمہارے خلاف انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا سکتا ہے، مباہلہ تو دور کی بات ہے۔ خدا کی قسم محمد اور اس کے اصحاب سے مباہلہ مت کرو، اس لیے کہ اگر تم نے محمد اور اس کے اصحاب سے مباہلہ کیا تو روئے زمین پر کوئی عیسائیت جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی، کوئی عیسائی اور نصرانی باقی نہیں رہے گا، روئے زمین سے روم فنا ہو جائے گا اور روئے زمین سے عیسائیت جو ہے وہ مفقود ہو جائے گی۔ یہ پوپ اعظم ابو حارثہ کا بیان تھا،
اس اپنی قوم میں کھڑے ہو کر اتنا لاجواب خطاب کیا کہ ان کے جو قوم والے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ جو سامنے اشخاص آ رہے ہیں، چمکتے دمکتے چہرے آ رہے ہیں، خدا کی قسم اگر ان کے ہاتھ بارگاہ ایزدی میں اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں کو خالی جو ہے اور کبھی نامراد نہیں لٹائے گا، بلکہ ان کے منہ سے نکلنے والی آمین جو ہے وہ براہ راست رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ یہ ان کا بھی عقیدہ تھا، عیسائیوں کا بھی، وہ بھی یہ مانتے تھے کہ اہل بیت اطہار اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی دعا مانگیں گے، پر حق نبی ہیں آقا علیہ السلام، جو دعا مانگیں گے وہ ہمارے خلاف قبول ہوگی۔ تو عیسائی اور جو نجران کے جو عیسائی یا آقا علیہ السلام سے جب مباہلہ کرنے آئے تو انہوں نے جب چہرے دیکھے، روشن چہرے دیکھے، چمکتے دمکتے چہرے دیکھے، ان کی ضیاء دیکھی، ان کی روشنی دیکھی، چمکتے دمکتے ان کے لاجواب چہرے دیکھے، تو وہ انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس شخص کے لیے ہے جس نے دین اسلام کی پیروی کی، جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ سلامتی صرف اس شخص کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ سلامتی صرف اس شخص کے لیے ہے جس نے دین اسلام کا جو دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے تھام لیا۔ سلامتی صرف اس شخص کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور ہم جو ہیں وہ دین اسلام کی پیروی نہیں کریں گے، براہ راست انہوں نے انکار کر دیا۔ حضور نے فرمایا پھر میرے اور تمہارے درمیان تلوار فیصلہ کرے گی۔ تو نجران کے عیسائیوں نے حضور سے کہا کہ آپ جو ہیں ہم سے ہر سال بطور جزیہ 1000 جوڑے لے لیا کریں، ہم آپ کو ہر سال جزیے کے طور پر 1000 جوڑے ادا کیا کریں گے، اور آپ جو ہے ہمیں ہمارے دین پر رہنے دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو امن اور سلامتی کا پروانہ لکھ دیا اور بطور جزیہ ہر سال 1000 جوڑے جو ہے وہ بطور جزیہ عطا کرتے رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرماتے رہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ مفصل بیان فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 61 کے اندر 61 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ، مباہلے کا واقعہ، یہ مکمل بیان فرمایا۔ اور ہوتا بھی یہ ہے، قانون قدرت بھی یہی ہے، قانون اسلام بھی یہی ہے، اور قانون علم بھی یہی ہے۔ کیا کہ جب کسی مناظرے کے اندر جب کوئی بات سے فیصلہ نہ بن سکے، نہ ادھر کی بات راجے قرار دی جائے، نہ ادھر کی بات کو ترجیح ہو، کوئی جو ہے بیچ میں ڈگمگا اور دھاندلی چل رہی ہو، تو اس وقت اہل حق کو مباہلے کا جو ہے وہ دعویٰ کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو صالحین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نیکوکار ہوتے ہیں، اولیاء انبیاء ہوتے ہیں، ان کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا۔ جب نتیجہ نہیں نکل رہا ہوتا تو ہمیں چاہیے کہ باطل کے ساتھ ہم مباہلہ کریں۔ جب مباہلہ کیا جائے گا، ہمارے دین اسلام کے علماء کرام نے اکثر و بیشتر باطل کے ساتھ مباہلہ کیا، اور نتیجہ ایسا نکلا، عبرت خیز ایسا نکلا کہ نتیجے کو دیکھ کر لاکھوں کروڑوں مسلمان راہ حق پر آ گئے، لاکھوں کروڑوں مسلمان کو ہدایت نصیب ہوئی، صرف اس لیے کہ مباہلہ جو ہے وہ ایک جب نتیجہ نہیں نکل رہا ہوتا، جب بات جو ہے حد سے تجاوز کر جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلے نجران کے عیسائیوں سے مناظرہ ہی چلتا رہا، بحث و تکرار ہوتی رہی، لیکن جب کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مباہلے کی دعوت دی ان کو، اور انہوں نے مباہلہ کرنے سے وہ عاجز آ گئے، تو لہٰذا انہوں نے جزیہ دینا شروع کر دیا۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے، اس سے اشارت النص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیکوکار جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوئی دعا رد نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ ان کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب جو ہوتے ہیں ان کی دشمنی مول لینا یہ ہر خطرے سے خالی نہیں، ان کی دشمنی مول لینا دنیا اور آخرت میں رسوائی کا سبب ہے، ان کی دشمنی مول لینا اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی ناراضگی کا سبب ہے۔ یہ تو حدیث مبارکہ میں سے ثابت ہے۔ آقا اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عاد لی ولی فاذنتہ بالحرب، جو شخص جو ہے میرے کسی ولی سے جو ہے عداوت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، فاذنتہ بالحرب، میں اسے جو ہے جنگ کی دعوت دیتا ہوں۔ براہ راست دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر حدیث قدسی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کسی میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، جو بھی میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کینہ کدورت اس کے دل میں جنم لے چکی ہے، بغض و حسد کے جذبات رکھتا ہے، اچھے خیالات کا اظہار نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذنتہ بالحرب، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہوں۔ یہاں تو بڑے بڑے سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ باب تش ہے ہی کوئی نہیں، خدا کی قسم ایسی چیزوں سے پرہیز کریں۔
ایسے لوگوں سے پرہیز کریں۔ ہم کس سمت چلے جا رہے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کی روح سے، حدیث مبارکہ کی روح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے پیچھے تشریف رکھیں، اور حضرت امام حسین کو اپنی گود میں اٹھا کر تشریف لے کر آئیں، اور حضرت امام حسن جو ہیں وہ آپ کے انگشت مبارک، آپ کی انگلی مبارک کو پکڑتے ہوئے مباہلے کے لیے تشریف لائیں۔ کیا یہ اہل اسلام کے اکابرین میں سے نہیں ہے؟ کیا یہ اہل اسلام کے محبوبین میں سے نہیں ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ الغرضی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں سے اور محبوبین میں سے ہیں، ہمارے اکابرین میں سے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ صالحین اور اولیاء سے دشمنی کرنا بالکل درست نہیں ہے، خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ انسان کو خطرے کا پیش خیمہ ہے، ہلاکت کا پیش خیمہ ہے، انسان کو جو ہے دنیا میں بھی رسوائی کا سبب ہے، آخرت میں بھی ذلت اور خواری کا سبب ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں سے جب نجران کے عیسائیوں سے جب مباہلہ کیا تو اکیلے تشریف نہ لے گئے، اگرچہ بظاہر اگر اکیلے تشریف لے کے جاتے پھر بھی جو ہے عیسائیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جا سکتی تھی، عیسائیوں کو جو ہے پھر بھی ہلاکت خیز انجام ان کا مقدر ہو سکتا تھا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ سبق دینا تھا کہ اے میری امت، میرے جو محبوبین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے صالحین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقربین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عبادین ہوتے ہیں، وہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے مخلصین ہوتے ہیں، یہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوبین ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان محبوبین کی وجہ سے مستجاب الدعوات انسان کو بنا دیتا ہے۔ انسان اگر ان کے وسیلے سے دعا کرے تو انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ عقیدہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت مبارکہ سے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اس سے ویسے تو بہت سے نکات نکل سکتے ہیں۔ مباہلہ جو ہے یہ ہر موڑ پر ہمارے علماء اسلام نے باطل کے ساتھ کیا، اور ہر موڑ پر جو ہے باطل ہمیشہ اسے ذلت اور رسوائی کا پیش خیمہ ہی نصیب ہوا، اس کے علاوہ کبھی بھی جو ہے وہ کبھی بھی فتح اور کامیابی اس کا مقدر نہ بنی۔ کل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بے شک آپ فرما دیں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کی تو ذات ہی مٹنے والی ہے، باطل کی تو اوقات ہی نیست و نابود ہونے والی ہے، باطل کا تو فقدان پایا جاتا ہے اس دنیا میں، تو لہٰذا باطل کبھی بھی فتح مند اور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید سے بھی ثابت ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 61، اور اسی طریقے سے یہ واقعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر آپ کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، سن 9 ہجری میں یہ نجران کے عیسائیوں سے مباہلے کی جو صورت پیش آئی، اس وقت حضرت حمزہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے اہل بیت اطہار کو لے کر گئے، یہ سیرت مبارکہ میں عام ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید اور سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے لطائف، عجائبات، اسرارات سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ آپ کی وجہ سے اگر کسی چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔